अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला और आज है सोमवार। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं राजा मोहम्मद कबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। राजा साहब खैरियत से हैं, ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल अल्लाह दा इटली दा करम, अल्लाह दा मौसम शुक्र। किवें दा रहा साहब? ठंड ते मेरा ख्याल है हुण सर ठंड ते ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧੁੰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਇੱਕ जी। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਟ ਚਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮੱਟੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਾਇਰੀਨੇ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਔਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੌੜੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। इंशाल्लाह। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਚਵੱਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਬਸ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। राय साहब मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो डीजीआईएसपीआर है इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई? और जो सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, इससे पहले भी आपको पता है बेनज़ीर साहिबा को, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता रहा है। क्या फ़र्क है उन सियासतदानों में और इमरान खान में, और क्या इस पे एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड ले सकेगी? क्योंकि मैंने देखा है कि सिक्योरिटी रिस्क करार देने के बाद फिर पप्पियां जफ्फियां पै जांदियां होंदियां ने सर। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ सर ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ। ठीक। सर बात ये है जी कि अगर हम तारीख़ पाकिस्तान जो है वो देखें, उसका मुतालिया करें तो लातादाद सियासतदान हैं जिन्हें सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया और उन्हें कहा गया, उन पे इल्ज़ामात भी लगे और बड़े-बड़े ख़तरनाक इल्ज़ामात, कई दफ़ा उन पे एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के इल्ज़ामात लग गए। मियाँ नवाज़ शरीफ ते कुछ अरसा पहले जनाब उन्हें कहा जी ये पैसे जनाब जा रहे हैं हुंडी दे थ्रू, और बाद विच पता लगा जी राय साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज, आवाज बंद हो गई थी। अच्छा, वो तो फिर आवाज़ हमारी पता नहीं क्या वजह है कि हमारी आवाज़ को कौन बंद कर देता है। अच्छा, बात ये है जी कि पाकिस्तानी तारीख में लातादाद सियासतदान हैं जिन्हें सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, जिनको खतरनाक करार दिया गया, जिनके बारे में इंकशाफ हुआ जी ये एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर देंगे, फलां, फलां, फलां। उसमें भुट्टो साहब से शुरू हो जाएँ हम तो आगे चलते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ तक। लातादाद लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये इल्ज़ामात जिन पे आयद होते रहे। बात बड़ी सिंपल है संदेला साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ ने 9 मई जैसा कोई सानिया नहीं किया। हम्म। जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई, अदालती कत्ल हुआ, भुट्टो साहब की जमात ने जीएचक्यू का दरवाजा नहीं तोड़ा। जिस वक्त राजा साहब। जी सर, असल में विच को थोड़ी-सी हमारी टेक्निकल इश्यूज़ ऐसे आ रहे हैं और मुझे गुस्सा भी बड़ा उन इश्यूज़ पे आ रहा है कि आज मौज़ू बड़ा ज़बरदस्त है और जी। विच नागा भी है, और आपको ये संदेला साहब पता है जब बंदे को 10-15 दिन का नागा पड़ जाए तो उसकी परफ़ॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाती है। अच्छा, एडे सूरत तुसी हाल ये ना है खाम। जी कि हम ज्यादा दूर ना जाएं तो भुट्टो साहब की फांसी से स्टार्ट करते हैं। तो जी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी चढ़ाया गया तो क्या उनकी जमात ने जीएचक्यू का दरवाजा तोड़ा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 3 मरतबा इक़्तिदार में से निकाला गया तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोर कमांडर लाहौर की पैंट हवा में लगा के उसकी वेस्ट बताई? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जब इक़्तिदार में से चलता किया गया तो उन्होंने क्या तोपों को, उन्होंने खड़े जहाज़ों को आग लगाई? रेडियो पेशावर जो है, उसकी इमारत को नज़र आतिश किया? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इक़्तिदार से निकलने के बाद पुलिस, फ़ौज, रेंजर्स की गाड़ियों पे पेट्रोल बम गिराए? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इक़्तिदार से निकलने के बाद
جی ایچ کیو کے دروازے کو توڑ کے وہ کام کیا جو 75 سال میں ہندوستان نہیں کر سکا. کیا میاں محمد نواز شریف نے افواج پاکستان کے شہیدوں کو، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو پی ٹی آئی نے استعمال کیے ہیں، کیا میاں محمد نواز شریف اور ان کی جماعت نے یا کسی بھی اور سیاسی جماعت نے جن کے لیڈران کے عدالتی قتل ہوئے، کیا انہوں نے شہداء کے یادگاروں کو جلایا، مجسموں کو کندھے پہ اٹھا کے زمین پہ دے مارا، ہر چیز کو آگ لگا دی، ہر چیز نیست و نابود کر دی؟ میجر گورو آریہ نے ہندوستانی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جو 75 سال میں ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دکھایا. سندیلا صاحب، زیادتیاں ہوئی ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بے تحاشا زیادتی ہوئی ہیں، سیاسی لیڈران کو قتل کیا گیا، نااہل کیا گیا. اور کیڑے بندے نے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ کروا کے کہا کہ پاکستان کی امداد بند کرو؟ کس سیاسی جماعت کے لیڈر نے جب ایران نے میزائل حملہ کیا تو انہوں نے کہا جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو؟ کس سیاسی نئے لیڈر نے یا جس کی جماعت کے لیڈر کو قتل کیا گیا انہوں نے جنگ کے دوران علیمہ خان نے پنڈی میں کھڑے ہو کے اڈیالہ کے باہر کہا یہ کوئی جنگ شنگ نہیں ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے ہندوستان کے طیارے گرنے پہ کہا کہ نہیں جی یہ تو طیارے گرے نہیں ہیں، یہ سب تو تھیٹر تھا، یہ کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، یہ جنگ جیتے ہی نہیں ہے؟ کس سیاسی جماعت نے جب افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تو اس سیاسی جماعت نے کہا جی ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یعنی آپ اگر پوری اس کی منی ٹریل دیکھیں شروع سے لے کے عمران خان کو جب سے اقتدار سے نکالا گیا، عمران خان نے تو تہس نہس کر دیتا پاکستان کو. عمران خان نے پاکستان کی ریاست کی علامت کی عمارتوں کو آگ لگا دی ہے. عمران احمد خان نیازی نے جہازوں کو جلایا. عمران احمد خان نیازی نے ہر چلتی پھرتی چیز جو یونیفارم میں تھی، یہ یونیفارم میری اور آپ کی ہے، یہ ہماری کھال ہے پاکستانیوں کی. عمران نیازی نے اس یونیفارم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ فیٹف کو خط لکھا، یہ تاریخ کا حصہ ہم بھول جاتے ہیں، فیٹف کو خط لکھا عمران احمد خان نیازی کی جماعت نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالیں. آئی ایم ایف کو خط لکھا عمران احمد خان نیازی نے کہ جناب ان کی امداد بند کریں، ان کو پیسہ نہ دیا جائے، ان کی قسط شارٹ کریں، اس ملک کو ڈیفالٹ ہو، یہ ملک تباہ ہو جائے. ایسی سیاسی جماعت آج تک آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہے جنہیں اقتدار سے نکالا گیا اور انہوں نے ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی؟ انہوں نے ہر جنگ میں، ہر لڑائی میں پاکستان کی مخالفت کی ہے. میں سندیلا صاحب بار بار ایک بات لکھتا ہوں، یہ جنگ عمران خان کی حافظ صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ جنگ عمران خان کی پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، پاکستان کی افواج کے ساتھ ہے، پارلیمان کے ساتھ ہے، عدالتوں کے ساتھ ہے. مجھے یہ بتائیں کس سیاسی جماعت نے اس کے سوشل میڈیا نے تصویریں لگائی ہیں؟ یہ ذہنی مریض ہے، یہ ہے. کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے آج تک پاکستان میں؟ بتا دیں. ان کی لڑائی حافظ صاحب سے نہیں ہے، ان کی لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، ان کی لڑائی پاکستان کی ریاست کی علامت جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہے. یار مجھے ایک بات آخری، میں اس ٹاپک پہ آگے بھی چلوں، مجھے یہ بتائیں کہ جب میجر عدنان شہید، میں بار بار اس بچے کو سلام پیش کرتا رہوں گا جب تک میرے ساہ میں ساہ ہے، میجر عدنان شہید ہوا جس نے سینے پہ گولی کھائی ہے. پی ٹی آئی نے اس کو شہید نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں وہ لفظ نہیں یہاں پہ استعمال کرنا چاہتا. ان خبیث اور ان لعنتی کردار لوگوں نے پاکستان کے شہداء کی تذلیل کی ہے. کس سیاسی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت نے شہداء کی تذلیل کی ہے، مسلم لیگ نون نے شہداء کی تذلیل کی ہے، عوامی نیشنل پارٹی پہ پابندیاں لگتی رہی، انہوں نے شہداء پہ کی ہے. ایم کیو ایم جس کو جناب اعلیٰ لاتعداد تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، انہوں نے شہداء کی تذلیل. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پہ ان شہیدوں کا لہو ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، فتنہ مارن لانگو کی حمایت کی ہے؟ کسی نے نہیں کی. لیڈران قتل ہوتے رہے، وزیر اعظم قتل ہوتے رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کو پنڈی میں قتل کر دیا گیا. زرداری صاحب نے کیا نعرہ لگایا؟ پاکستان کھپے. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میری فوج نے مروایا، یہ جی ایس کیو کے سامنے دھرنا دیا زرداری صاحب نے. اور جناب یہ اس جماعت کا پھڈا پاکستان سے ہے، کسی سیاسی جماعت، کسی شخصیت سے نہیں ہے، حافظ صاحب سے نہیں ہے، پاک شریف سے نہیں ہے. اور اب آ جاؤں میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف. غصہ بھی مجھے تھوڑا سا چڑھ گیا تھا اور چڑھنا بھی چاہیے سندیلا صاحب.
जायज़ है, हर जस्टिफाई है। गैरतमंद पाकिस्तानी को जब शुहदा की बात आएगी तो गुस्सा चढ़ना चाहिए, या मेजर अदनान शहीद जैसे कौम के बेटों की बात आएगी तो खून खोलना चाहिए, क्योंकि उन शुहदा ने अपनी कीमती जान कुर्बान करके हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाया। उन शुहदा ने अपने खून से इस मट्टी में वो खुशबू पैदा की है जो बहादुरी शुजात की अलामत है। सलाम है उन माओं को जिन्होंने मेजर अदनान शहीद जैसे बच्चे पैदा किए। कुछ अरसा पहले इसराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया, मिसाइल हमला हुआ। कतर की जो पोजीशन है मईशत की, दफा की, वो पाकिस्तान से ये है कि हम एक FX गाड़ी में है और कतर जो है वो फरारी में बैठा हुआ है, या लंबरगिनी कार लें, आपको गाड़ियों का ज्यादा पता है, आपके पास भी एक चंगी गाड़ी है जिस पे मैंने झूठा लेना है। इंशाल्लाह। बात ये है सदेला साहब कि कतर वो जंग क्यों नहीं लड़ सका, क्योंकि जवाब उसके क्यों नहीं पास दे सका? कतर के पास मेजर अदनान शहीद जैसे फर्जंद बेशक नहीं थे। कतर के पास हाफिज सैयद आसम मुनीर जैसा जंगजू नहीं था। कल इंडेक्स एशिया ने जो दुनिया के टॉप सिपा सलारों के नाम लिखे हैं, पहले नंबर पे हाफिज का नाम लिखा है। ट्रू। एशिया इंडेक्स की बात कर रहा हूं। मैं किसी महल्ले के जनाब किसी फजी शाह के थिएटर की बात नहीं कर रहा, किसी महल्ले के रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा, एशिया इंडेक्स की बात कर रहा हूं। ब्लूमबर्ग जो वॉल स्ट्रीट जनरल, वो क्यों हाफिज को सलाम पेश कर रहे हैं? हाफिज ने गरीबी में रहते हुए थोड़े बजट के साथ अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को नाक जमीन पर रगड़ दिया। ये फर्क है हम में और दुनिया के अमीर तरीन ममालक में, कि उन दुनिया के अमीर तरीन ममालक के पास मेजर अदनान जैसे बच्चे नहीं हैं, उनके पास मेजर अदनान जैसी माएँ नहीं है कि जिन्होंने उस धरती को वो बच्चे दिए हों। अब आ जाए जी सवाल की तरफ। सवाल आपका ये था कि DGISPR पा शरीफ, एक क्यों पप्पी जरूरत इधर पड़ी? एक पप्पी उधर, उन्हें क्यों जरूरत पड़ी? ये पूरी टाइमलाइन भी साथ जो मैंने अभी आपको बयान की है, ये भी साथ आप जहन में रखिएगा कि इस जंग के दौरान इन्होंने हमारे साथ PTI ने क्या किया, हमारे शोहदा के साथ क्या किया। अच्छा सर, कुछ चीजें ना संदेला साहब रेड लाइन होती हैं। अब आपको रेड लाइन दूजी किसी पासे ना चले जाए, जो हफ्तरोजा रेड लाइन होती है। रेड लाइन वो होती है जो उस रियासत की हदें हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। आप चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, बर्तानिया में हो, चाहे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हो, रियासत की कुछ हदें हैं। अमेरिकी रियासत की कुछ हदें हैं। मुझे कहें ना, हजारों टीवी चैनल्स हैं अमेरिका में, उन्हें कहें कि वो रेड लाइन जरा अबूर करके दिखाएं, वो कभी नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि ये रेड लाइन रियासत की रेड लाइन है, हमारी आजादी की रेड लाइन है। इमरान अहमद खान नियाजी की बहनों ने सबसे पहले ये काम, जो रेड लाइन 9 मई को अबूर हुई, पाकिस्तान की ईरान के साथ जंग के दौरान अबूर हुई, पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ जंग में अबूर हुई, और उस जंग में PTI का सोशल मीडिया, आदिल राजा, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज के इंटरव्यू हिंदुस्तानी चैनल्स पे चलते रहे हैं जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग जारी थी। इन बहनों दोनों ने, अलीमा खान और नौरीन खानम साहिबा, गैर सियासी खातून है, उनका दावा यह भी है, हालांकि सूबे का KP के पुट के परा मारिया है, गैर सियासी है। जमात की अंदरूनी मामलात सारे वो देख रही हैं, लेकिन है गैर सियासी। पिंकी पीरनी के जो लोग उसके करीब समझे जाने हैं, उन्हें ठुड्डे मार के निकलवा रही हैं, लेकिन है गैर सियासी है। मिशाल गोगी यूसुफ जई को जिस वक्त सैनत का टिकट मिलना था तो इन्होंने पूरा टेल लाया वहां तक, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, उत्थे तक जोर लाया कि इसे टिकट ना मिले। यानी ये सारी गैर सियासी खवातीन हैं जी। इन्होंने किया कि जी सबसे पहले एक बहन इंडियन चैनल पे गई, फिर दूसरी बहन इंडियन चैनल पे गई, वहां पे बयानिया ये बनाया जो बड़ा खतरनाक है। अब आपको वो सवाल के DG साहब को, पा शरीफ को, शीफे के जो तवा कीमा है लाहौर में, पा शीफे का तवा कीमा क्या बात है, छोटे गोश्त का छोटी बोटी, वो टकाटक भी होती है और स्वाद आता है उस खुशबू से। क्यों जरूरत पड़ी कि तवा कीमा के टकाटक पे दोनों हाथों से टक टक कर दें हर शय को? दोनों बहनों ने वहां पे बयानिया ये बनाया कि पख्तूनख्वा में, क्योंकि पठान भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं, ये पहली बात है जी, क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी इस जंग के दौरान इन पश्तून भाइयों ने दी हैं। सुहेल अफरीदी नहीं है पश्तून, ये तो स्मगलर हैं, ये तो ड्रग पेडलर्स हैं,
یہ پشتون نہیں جی، پشتون وہ ہے جو وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ KPK میں حکومت ہے ہماری، اور پٹھان جب چاہیں گے اپنے لیڈر کو آ کے آزاد کروا دیں گے۔ حافظ صاحب جو ہے یہ بڑے جناب اعلیٰ مطلب ہے سخت مزاج کے بندے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان لبرل ہے اور وہ مودی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے گا۔ اب یہ وہ ریڈ لائن ہے جو ان بہنوں دونوں نے، عمران خان کی بڑی بہن اور چھوٹی بہن، ایک کہاوت بھی ہے بڑی اچھی فرہنگ عوام دین میں لکھی ہوئی کہ بڑی تے چھوٹی نہ لے، لیکن میں چلیں اب آپ کا چینل کی کچھ پابندیاں ہیں، میں وہ گفتگو نہیں کرتا۔ ان جناب بہنوں نے جب وہ ریڈ لائن عبور کر دی ہندوستان کے چینل پہ، اچھا دعویٰ کیا کرتے ہیں ساڈی پاکستان دے چینلاں تے رسائی کوئی نہیں، پاکستان کے تمام چینلوں میں ان کی رسائی موجود ہے، ہر چینل کے پروگرام جو پرائم ٹائم میں ہے وہاں پہ PTI کا ایک بندہ موجود ہے، بالکل ایسے ہی ہر چینل میں، یوٹیوب یا سوشل میڈیا کا ذکر نہیں کر رہا میں، جو مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں وہاں پہ آپ کو نعیم پین چودہ، وہ اس کا دوجا پین چودہ، اور یہ جتنے لوگ ان کے PTI کے ہیں، شفیع جان، صدیق جان، متی جان، فلانا جان، یہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، روزانہ شام کو یہ ٹائی پینٹ سوٹ لگا کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری رسائی کوئی نہیں۔ اس ریڈ لائن کو جب انہوں نے عبور کیا، یعنی ریڈ لائن یاد رکھیں کہ آپ امریکہ میں رہ کے امریکہ کے ٹی وی چینلز کے اوپر جو اسرائیل کے بارے میں ایک ریاستی پالیسی ہے امریکہ کی، اس پہ بات نہیں کر سکتے، وہ ریڈ لائن ہے امریکہ کی۔ آپ جب وہ عبور کریں گے نا سر، تو آپ کی وکھی میں اور تنی میں ٹھڈے بجیں گے۔ اسی طرح انہوں نے پاکستان کی جو ریڈ لائن تھی اس کو کراس کرتے ہوئے انڈین میڈیا کو جا کے انٹرویو یہ دیا کہ حافظ بہت پیڑا ہے، ساڈا بھرا بہت چنگا ہے، یہ وہ ریڈ لائن تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک افغانی اینکر ہے، وہ یدا حکیم کے نام سے اس کا نام ہے، لام یلدا حکیم، سائلنٹ ہے، نہیں لام سائلنٹ ہے سنیلا ہاں صاحب، سوری بیچ میں سوری لوگ سوری سر چناتن سوری ہے۔ سر سوری تو سر سوری بات یہ ہے سرکار، جب انہوں نے، اور پھر انڈیا ٹوڈے ایک معتبر اخبار ہے ہندوستان کا، اس میں یہ کالم چھپا کہ عمران خان کی بہن نے، اور یہ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی عمران خان کی بہن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حافظ سید آصف منیر جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے، عمران خان ہندوستان کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ یہ وہ ریڈ لائنیں تھیں جو ان بہنوں نے کراس کی ہندوستانی چینلز پہ جا کے، اور اس ہندوستان کو جس کے ہاتھوں پہ ہزاروں شہداء کا خون ہے، اس ہندوستان پہ جو پاکستان میں بلوچستان میں فتنہ جو BLA ہے یا فتنہ مہرنگ لانگو ہے اس کو وہ اکاموڈیٹ کر رہا ہے، یہ فرنٹ مین ہے اس ہندوستان کے جو افغانستان کے ذریعے ہمیں گھیرا پانے کی کوشش کر رہا ہے، اس ہندوستان پہ جس نے 5 مئی کو ہمارے شہروں پہ بمباری کی، ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، سیولین کو شہید کیا، یعنی یہ یاد رکھے نا، اس ہندوستان پہ جو گزشتہ 75 سال سے کشمیر پر قابض ہے، اس ہندوستان پہ جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم نہیں کرتا، اس ہندوستان پہ جس نے 370 عمران خان کے دور میں مودی نے وہ منظور کرا کے کشمیر ہڑپ کر لیا۔ یہ دونوں بہنیں علیمہ خانم اور نورین خانم اسی ہندوستان کی چولی میں بیٹھ کے بات کیا کر رہی ہیں؟ ریاست پاکستان کے خلاف۔ میں یہ کہتا ہوں جی حافظ سید آصف منیر ریاست نہیں ہے، حافظ سید آصف منیر فوج کے سپہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل ہیں۔ ریاست پاکستان وہ ہے جو میرے اور آپ کے بھائیوں نے شہید، جنہوں نے اس ریاست کے لیے اپنا خون بہایا ہے، ٹرو یعنی انہوں نے اس ریاست کو گالی دی۔ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے، آپ یورپ میں بیٹھ کے جو ریڈ لائنز ہیں انہیں کراس نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کریں گے تو پھر آپ کی ناسوں پہ ٹھڈے بجیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا کریں پاک شریف؟ وہ آ کے انہوں نے گل چ ہار پان، یہ اس ہندوستان کے چینلز پہ جا کے اپنے بھائی کی رہائی کی دعائیاں دے رہی ہیں اور اس ہندوستان سے مدد مانگ رہی ہیں کہ ساڈی مدد کر، پاکستان دی پھٹیاں پان دے۔ اور یہاں ایک لفظ اور لے لے، 5 مئی 2025 کو جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، مودی کی جو تھنک ٹینک تھے انہیں یہ تھا کہ جب مودی باہر سے حملہ کرے گا تو عمران خان کی جماعت اندر سے حملہ کرے گی، تو ہم پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو ایک وہ کڑگے میں پھنسا کے گدر کٹ چڑھائیں گے۔
یہ اس ہندوستان کے پاس گئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ پا شریف اور انہوں نے کی کرے. اگر میں پا شریف کی جگہ ہوتا تو جو میں کرتا وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. پاش شریف کا میرا خیال ہے ہاتھ کافی ہلکا تھا میری نظر میں، مزید سخت ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جس طرح پوری تفصیل سے بتایا کہ اس کی وجہ کیا بنی اور ان کے قصور کیا کیا ہیں. راجہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو دو گروپ چل رہے ہیں. ایک گروپ ایسا ہے جو اسلام آباد میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ جو ڈی جی آئیسپیئر نے کہا ہے اس کا ہم جواب نہیں دیں گے، اور دونوں دھڑوں کو مل جل کر اس مسئلے سے نکلنا چاہیے، عمران خان کو بھی سپیس دینی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. ایک یہ گروپ ہے جو کہ جس میں جنرل سیکرٹری ہے، جس میں چیئرمین بھی ہیں، اور دوسری ساری قیادت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ایک گروپ اور ہے، وہ گروپ سارے کا سارا جو ہے نا، وہ ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا اسمگلر، اس میں آپ مینا خان کو لے لیں، سہیل افریدی کو لے لیں، اس میں ایک جو دوسرے 3-4 لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، کڑی چور بھی پایا جے اس میں ایک اس میں ایک گھڑی چور موبائل بھی ہے، چور. موبائل چور ہے، وہ اس کی موبائل چوروں کا کاروبار ہوتا تھا. یہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اب یہ والا تو چاہتا ہے کہ کوئی معاملات سیدھے ہو جائیں اور سیاسی جماعت کے طور پر ہم لوگ اس کا کوئی حل نکالیں، ہماری نمائندگی بھی ہے اور ہمارے لیڈر کو بھی چھڑوایا جائے، جو کہ میرا ان کا رائٹ بھی ہے. لیکن وہ والا گروپ جو ہے جس کو شاید کسی جگہ پہ علیمہ خان صاحبہ کی بیک ہے کہ عمران خان باہر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ ایسا ماحول بنا کے رکھتے ہیں. کل جلسے میں جو گالم گلوچ ہوئی ہے اس کی بات تو نہیں لگتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر باہر آئے. یہ کیا دونوں سائڈوں میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں عمران خان باہر آئے یا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے؟ سر سنیلا صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن کا جو ہے وہ نکالیں کہ ٹویٹر پہ کتنے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، یا فیس بک پہ کتنے لوگ موجود ہیں، یا ٹک ٹاک پہ کتنے لوگ موجود ہیں، تو آپ کو میرا خیال ہے پاکستان کی پاپولیشن کا 2% بھی ٹویٹر پہ موجود نہیں ہے. یعنی 98% لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر انہوں نے موبائل اکاؤنٹ یا ہے ہی نہیں ہے، یا وہ یوز نہیں کرتے، یا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. پی ٹی آئی اس وقت ان 2% جو لوگ سوشل میڈیا یوزرز ہیں نا سر ٹویٹر کے، ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. اچھا، یہ جس کی چاہتے ہیں توتی کھول کے چوک میں ٹانگ کے اس کی منجی ٹھوک دیتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کس کے ساتھ کیا ہوا؟ علی امین گنڈا پور کو اے ہی لڑ گئے. اے جڑا ٹویٹری ٹٹیریاں سن نا، یہ جی اسے لڑ گئی. انہوں نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنائے، انہوں نے علی امین گنڈا پور غدار ہے، فلان ہے، فلان ہے. جب آپ کی جماعت کے فیصلے، اب مجھے یہ بتائیں، کیا میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان یہ اپنی جماعت کے فیصلے ٹویٹر کے ٹرینڈ کے کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. اور سر ٹویٹر کا اگر ٹرینڈ دیکھیں تو بابر نواز خان کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ نہیں پڑنے چاہیے تھے. اور صحیح. گراؤنڈ ریالٹی ہمیشہ اور ہوتی ہے سدیلا صاحب. گراؤنڈ ریالٹی وہ نہیں ہوتی جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ N18 ہری پور میں جو عمر ایوب ہے اس کی جناب اعلیٰ جو اہلیاں ہیں انہیں کو 2 کروڑ ووٹ پڑ جائے گا، اور رائٹ. جو بابر نواز خان ہیں انہیں کو 150 ووٹ پڑ جائے گا. لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، اور بابر نواز خان نے 43,000 ووٹ کی لیڈ سے ہرایا. یہ لیڈ سے ہرایا، یہ حقیقت ہے. اس وقت صرف اور صرف سوشل میڈیا کی ایک جماعت بن چکی ہے، اور ٹھیک. وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے اپنی جماعت کے فیصلے کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ فلاں نے یہ کہہ دیا تو اب ہم جناب آگے یہ چل پڑے. یعنی وہ اپنی عزت واندنے اپنا ناڑا بچا رہے ہیں سوشل میڈیا کے جو ان کے 10 12 15 جگلر جو بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کی سیاست پہ جناب مرے جا رہے ہیں، بیانیے بناتے ہیں. یہ صرف ان کے پیچھے لگ کے ان کے پیچھے نیتی ہوئی ہے. گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ بیرسٹر غور کو پتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی سلمان اکرم راجہ کو پتا ہے کہ سیاست اگر کرنی ہے تو ٹکراؤ سے نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہاں پہ ایک وضاحت لے لیں چھوٹی سی ساتھ چلتے چلتے میں بھول نہ جاؤں. بشیر الدین صاحب کی راتی کوئی نہیں جمیا وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام میں اپنا مدد فراہم کی. اس ٹیم کا حصہ تھے جس میں سمر مبارک ماند، ڈاکٹر قدیر خان وغیرہ وغیرہ، یہ کافی سارے نام. اس سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے صرف ڈی جی آئی ایس پی آر
پاش شریف کی ضد میں انہوں نے جناب وہ جو ہمارے محسن ہیں اس قوم کے، سلام ہے ان محسنوں کو، ان کے خلاف کمپین شروع کی۔ اسی کیا پی ٹی آئی کے یہ جو بیرسٹر گور یا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب فلاں ہے یا ٹینگ ہے؟ نہیں کہا۔ پی ٹی آئی جب تک اس چنگل سے یہ شہباز گل، عمران ریاض، معید انگوٹھا، صدیق جان، صابر شاکر، ایک جناب وہ وجاہت احس خان، ایک ان لوگوں کے چنگل سے جب تک پی آزاد ٹی آئی آزاد نہیں ہوگی سندیلا صاحب، پی ٹی آئی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ لڑتے رہیں گے۔ اچھا اس لڑائی کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ارب پتی بانٹ رہے ہیں سر، فلیٹ لے لیے ہیں انہوں نے، جدادیں لے لی ہیں انہوں نے، سوشل میڈیا کی کمائیوں سے ایک ایک ویلاگ سے 10,000 ڈالر کما رہے ہیں ایک ویلاگ سے۔ استلا صاحب آپ کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ، ہمارے جی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو بھی مثلا آپ کے جو ہے وہ سر کے وال چٹے ہو گئے ہیں۔ اب میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ آپ کے کون سے وال چٹے ہو گئے ہیں اس سوشل میڈیا پہ۔ آپ بتائیں نا کتنی کا کمائی ہے آپ کا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ اپنا بڑا سونا کاروبار ہے جس سے الحمد آپ کا یہ سارا نظام رب نے چلایا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ 10,000 یعنی آپ 2 مہینے محنت کریں تو 10,000 ڈالر نہیں کما سکتے۔ شو ایک بھی لاکھ جو 10,000 لے جانے، جب تک یہ پارٹی ان 10,000 ڈالر فی وی لاگ، جب تک یہ پارٹی کالم کا فکرہ لیں، جب تک یہ پارٹی 10,000 فی کس وی لاگ پہ کے ہاتھوں میں کھیلتی رہے گی، تب تک پی ٹی آئی کو جتیاں بجتی رہیں گی۔ جب تک جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، جو ریاست پاکستان کی ریڈ لائن کراس نہیں کرتے، پی ٹی آئی کی پالیسیز جب تک ان کے ہاتھ میں نہیں جائے گی، عمران خان نو بھی جتیاں بجن گیاں، جادوگرنی نو بھی بجن گیاں، تے عمران خان دیاں بھیناں بھی کھجل ہون گیاں، پانجے بھی کھجل ہون گے، اور عمران خان کے بہنوئی بھی ٹھڈے کھاتے رہیں گے جب تک یہ عمران ریاضوں اور شہباز گلوں کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو یہ سارے رویے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج مصروف ہیں اور ظاہر ہے وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کافی زیادہ شور شرابہ ہوا کہ جو کہ نوٹیفکیشن ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا، اور شہباز شریف صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں اور نواز شریف صاحب جس میں کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تو ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے شہباز شریف کی کوئی جسے کہتے ہیں پرفارمنس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج بھی آپ کے ایک ملک میں، ایشیا کے تگڑے ملک کے صدر جو ہیں وہ 2 روزہ دورے پر تشریف لائے ہیں۔ مطلب کہ شہباز صاحب، حکومت ان کی اپنی طرف سے مطلب پرفارم کر رہی ہے، چل رہی ہے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور کتنا زیادہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کو بھی اس فتنے کے خلاف، میرے خیال میں جب آپ ترقی کر رہے ہیں، الیکشن جیت رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، تو تبھی آپ الیکشن جیت رہی ہیں نا۔ تو حکومت تو اس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے کہ جس طرح سے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا سنیلا صاحب، نوٹیفکیشن کے حوالے سے دیکھیں یہ کیا سرائیاں جو ہوئی ہیں، یہ ہونا تھا، یہ پروپیگنڈا، یہ آپ دیکھیں نا، اگر اس پہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کرگستان میں ایک ثانیہ ہوا، اس جی وقت تو کسی فیلڈ مارشل کا نوٹیفکیشن نہیں تھا ہونے والا۔ کرگستان ثانیہ میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا یوٹیوبر جو پاکستان میں موجود ہیں، رائے ثاقب کھرل نے کہا جی کہ میری ہمشیرہ کے ساتھ وہاں پہ یبن گٹیٹا ہو گیا ہے، ہزاروں پاکستانی وہاں پہ گولیاں مار دی ہیں، سڑکیں خون سے بھر گئی ہیں، فلاں ہو گیا، مارے گئے تو لوٹے گئے۔ اصل خبر کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں ایسا ہوا، کیاس کریٹ کی گئی، یعنی پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے نا سر پروپیگنڈا کرنا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ بر وقت اس پروپیگنڈے کے سر پہ تھوڑا مارنا۔ ٹرو مظفر آباد میں جناب اعلیٰ وہ ایک شاعر ہے، اور جس کے بال جناب وہ میں اکثر جو ذکر کرتا ہوں نا کہ یہ مونچھوں کے مطلب نہیں ہاں برابر، جی وہ اس کے اس طرح کے بال ہیں، میرے تو چلے آئی کوئی نہیں۔ اس نے یہ کلیم کیا جی کہ میں اینی شاہد ہوں، وہ شاعر گرداب ہے ان کا ایک جناب، میں کیا اب اسے کہوں، میرے جلاب منہ چ پھر گال نکل لگی سی۔ اس نے کہا جی مظفر آباد میں ہزاروں لوگ قتل ہو گئے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے سیدھی فائرنگ باز کی، یا اللہ 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 اللہ۔ اینڈ پہ کیا ہوا؟ ککھ بھی نہیں۔ آگے چلتے جائیں، یہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نوٹیفکیشن کا۔ آگے اگر آ جائیں تو آپ کو 26 نومبر پچھلے سال کی یاد ہوگی، عمران ریاض ولد ٹھیکیدار ریاض نے ایک تصویر اے آئی ذریعے بنائی جس میں خون، سڑک سڑک خون و خون ہوئی ہے۔
اور جب پتا چلا بریسٹر گور نے کہا جی کہ 12 افراد وہاں پہ جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، ان کی تعداد تھی ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، ٹھیک، کنٹینروں میں لاشیں بھر دی، چیلیں آ گئیں، آگے ہسپتالوں آ کے جائیں، ہسپتال دیاں چھتاں تے لاشاں ہی لاشاں. آگے آ جائیں مرید کے کنٹینر آ گئے، ہزاروں لوگ مار گئے، ہزاروں لوگوں کو مریم نواز نے سیدھی گولیاں مار دی، او ہو مار گئے مار گئے. یہ جو خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں جن میں ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کی پروپیگنڈا یا ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی، اس وقت کیڑے فیلڈ مارشل کا نوٹیفکیشن ہونا سی؟ یہ تحریک انصاف کا وتیرہ ہے. طریقہ اور کار. یہ ثانیہ لسبیلا، آخری بات کر دوں، آپ نے جو ایسے کیا نا، جب کوئی مقرر تقریر کر رہا ہو تو جو ڈائس کے پاس بندہ ہوتا ہے نا، وہ پاس آ کے سانس دلاتا ہے آپ بکواس بند کرو. تو آپ بھی نا مجھے گھڑی دیکھی ہے آپ میں نے. ان میں سے نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں آپ کی اچھا بات کی تائید کر رہا ہوں. اچھا، چلو، بڑی 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 مہربانی ہے سنیلا صاحب، آپ ویسے ہی میرا پیار ہیں، آپ کو اللہ خوش چلیں رکھے، میری ٹھیک ہے. ہمیشہ ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے. اور یہ بھی آج ایک چھوٹی سی بات آپ کی ذات کے لیے تعریف منہ پہ کر دوں کہ روزانہ مجھے تقریباً 10 12 15 کالز آتی ہیں مختلف کام، کوئی پنجاب کا، کوئی اسلام آباد کا، کوئی کے پی کا، اور وہ کال بغیر کسی یعنی رکاوٹ کے میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اور آپ کی ایک کوالٹی ہے سر بھائی، اپنی ایفرٹ 100% کرتے ہیں، اور لوگوں کی دعائیں ہیں سندیلا صاحب. میں یہ بتا الحمدللہ. دوں کام ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ. انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے. آپ کی اس ایفرٹ کوشش کو سلام ہے. اس میں لاتعداد لوگ ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ نہیں تھے بنے، میں نام نہیں لوں گا. لاتعداد لوگ ایسے ہیں جن کے ایکسیڈنٹ ہوئے، سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے، جنہیں بر وقت علاج کی ضرورت تھی. لاتعداد لوگ ایسے ہیں جن کے کو ٹرانسفر، پوسٹنگ، یہ وہ اس طرح کے معاملات ہیں. اگلے دن ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کے آگے سے جناب ایک عزیز ہیں، ان کو جناب اعلیٰ چوک لیا پولیس نے، اور وہ بڑا ٹائم بھی بڑا آکورڈ تھا. اور میں نے فوراً کہا سنیلا صاحب مہربانی کر کے جناب، اور آپ نے اس کام میں بھی اللہ نے آپ کی عزت رکھی ہے. اللہ نے تو رکھی. تو بے شک. یہ ہے کہ آپ سے بڑا جو ہے نا وہ دلی عشق ہے. سر بات یہ ہے سر، ان کا کام پروپیگنڈا کرنا ہے، اور یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا تھا ثانیہ لسبیلا سے، جب انہوں نے ایک جرنل صاحب کو اس حادثہ میں شہید ہونے کے بعد یہ بیانیہ بنایا تھا کہ جی یہ قتل فلاں بندے نے کرایا، آرمی چیف بننے کے لیے اپنی لائن سیدھی کی ہے. ان کا کام ہے سر، ان کا کام ہے جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا، ڈس انفارمیشن پھیلانا. ریاست کا کام ہے اس کو بر وقت روکنا، بر وقت ڈنڈا لے کے. یعنی ریاست کی سچائی ابھی جوتیاں پہن کے، یعنی جوتیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میں جوتی پہن کے باہر نکلوں، تو ان کے جھوٹ کا پروپیگنڈا بارڈر پار کر جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخری سوال رائے صاحب، آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا، یورپ آپ نے گھوم لیا، اور آپ جو ہے وہ یو کے بھی جا کر ہلکا پھلکا سا رہ رو آئے، دیکھا آپ نے. پھر امریکہ تو خیر مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں آپ کی جتیاں سیدھی کرتا رہا، اور آپ کے سگریٹ کے ڈبی ہاتھ میں پھڑ کر، سگریٹ کی ڈبی ہاتھ میں پھڑ کر، میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے. دیکھیں جی، اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کا ٹریول کرنا، سفر کرنا، رائے صاحب، یہ خدا کی طرف سے لکھے ہوئے کچھ معاملات ہوتے ہیں. میرے لیے وہ زندگی کا بڑا حسین ترین ٹور ہے، کیونکہ اس میں آپ کا ساتھ تھا. اور ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں دا پنڈ دا نام میرے ذہن چوں نکل رہا ہے قرآن پوران غلط نہ پوران ریاض ہے نہیں پلیز. جی، نہیں پوران. راجہ رزاق صاحب جو کہ جیلم پوران کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جو ہماری وہاں پہ خدمت کی. اس کے علاوہ ایک بڑی لمبی تعداد ہے، عمر کا نام نہ لیا جائے، وہ گجر دا عثمان نام نہ لیا گجر جائے، میرا عثمان فین، گجر. ہاں جی ہاں جی عثمان ہاں جی. گجر فرام ملتان. عثمان گجر صاحب جتنی محبت اور پیار سے ہمیں مختلف جگہ پہ لے جا کر جو انہوں نے ہماری خدمت سیوا کی، بہت سارے نام ہیں. تو یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ سفر کیا. پبلک ٹرانسپورٹ کا جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا، میں کیف سٹی میں گیا جو کہ یوکرین کا کیپٹل ہے جنگ سے پہلے. تو 1885 سے لندن میں جب آئے، 1800 سم تھنگ سے پیرس، ایمسٹرڈیم، ہر جگہ پہ، میڈرڈ جائیں، بارسلونا جائیں، نیم اٹ کوئی بھی ہو، 2 صدیاں پہلے جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے سسٹم پر توجہ دی گئی. اور اگر وہ آج نہ ہوتی تو نیو یارک پورے کو پورا بند ہوتا ٹریفک سے. میڈرڈ میں، بارسلونا، لندن میں لوگ نہ چل سکتے، کیونکہ ظاہر ہے گاڑی چل ہی نہیں سکتی تھی. ابھی بھی نہیں چل سکتی گاڑی وہاں پہ، آپ ذہن میں رکھیں گے. لیکن ملین آف پیپل ٹریولنگ ود پبلک ٹرانسپورٹ. مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے لاہور کے بعد پنڈی اور ملتان کے بعد ابھی وہ گجرانوالہ تشریف لے کے آئی ہیں، اور اگلے فیز میں وہ فیصل آباد جا رہی ہیں. کتنا ضروری ہے
اور اس کو اگر کریں گے تو کیونکہ شہر بھی تو ایسا بڑے بڑے ہو گئے نا, اگے تو نکے نکے شہر ہوندے سی, ایک شہر دوجی شہر جان لگا 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. کتنا ضروری تھا, بر وقت ہے, اور اس میں کتنی کامیاب ہوں گی. اور دوسرا جو ماحولیات ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سانس لینا مشکل تھا, اس میں بھی کچھ بہتری آئی ہے. ان 2 چیزوں پہ اگر آپ رائے دے دیں تو پلیز. سندیلا صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو بھی ایک بڑا چیر ہو گیا یورپ میں وقت گزار دیا, جی میرا بھی ایک بڑا ٹائم گزر گیا ہے یورپ میں. جب بھی کوئی ہم مکان خریدنے یا کرائے پہ لینے کے لیے سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز ہم یہ دیکھتے ہاں ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کیا واکنگ ڈسٹینس پہ اویلیبل ہے. یار ہر ویلے گڈی تے ہر ویلے یہ چیزیں نہیں آپ کو اویلیبل ہوتی. پبلک ٹرانسپورٹ کتنی دور ہے, جی اسٹیشن جو ٹرین کا اسٹیشن ہے وہ کتنی دور ہے, اور جو انٹرسٹی بسیں چلنے والی ہیں اس کا اڈا کتنی دور ہے, ایئرپورٹ کی مسافت کے لیے کیڑا روٹ یوز ہوئے گا. اور یہاں کے عمرا جو ہے, یہاں یورپ کے, امریکہ کے, برطانیہ کے عمرا پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جانا ہے تو آپ کا وقت کا ضیاع ہوگا. آپ کو جو یہاں کا, میرے شہر کا سول اسپتال ہے, اس کے 4 چفیرے پارکنگ نہیں ملے گی. جتنی صحیح. دیر آپ اس پارکنگ کو ڈھونڈنے میں لگائیں گے اس سے کم وقت میں میٹرو آپ کو اسپتال پہنچا دے گی. مریم نواز شریف اس پیٹرن کو فالو کر کے دیکھیں جی, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جی جو بنیادی ضرورت ہے. پہلا ہے صحت کا, ٹھیک. جو بنیادی چیز ہر انسان کو, یہ پرابلم آج کل ویسے بھی بڑھ گئی ہیں, وہ ایک ایسی سہولت ہے کہ آپ جب بھی اسپتال میں جائیں تو آپ کو ایک بر وقت علاج مل جائے, آپ کو دوائی مل جائے. صحت اور ٹرانسپورٹ سر. اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ آ جاتے ہیں, روزگار ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ بنیادی چیز ہے سر. لاہور میں جن لوگوں نے میٹرو پہ, اورنج ٹرین پہ سفر کیا ہے, وہ آج بھی یہ تسلیم کرتے ہیں, ہوں. اندروں ہے یوتھ ہی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم شدرے میں جو ہے وہ اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں جہاں ہمیں لاہور آنا ہوتا ہے, اور وہاں سے ہم بس پکڑتے ہیں, میٹرو بس سے بہتے ہیں تو اسی گجو متے تک جاتے ہیں. لوگ ہائی کورٹ تک آتے ہیں, لوگ عدالتوں کے لیے آتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں نا, تمام دفاتر بھی تو لاہور میں ہے, جو پورا ہماری پنجاب کی ریاست ہے وہ لاہور میں ہے. تو وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے, کوئی قصوروں آ رہا ہے, کوئی گجرانوالہ سے آ رہا ہے, کوئی نارووال سے آ رہا ہے, جدھر سے بھی لوگ لاہور میں انٹر ہو رہے ہیں وہ وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. کیا یہ ان کے دل میں دھڑکتا عمران خان ہے؟ وہ وکری گل ہے, دھڑکدا رہے سانوں کی لگے گی. لیکن وہ ٹرانسپورٹ وہی یوز کرتے ہیں جو میاں نواز شریف کا ویژن ہے. یہ ٹرو. نواز شریف کا ویژن ہے جو شہباز شریف اور مریم نواز وہ لیگیسی لے کے چل رہی ہیں کہ عوام کو صحت کی سہولت دی جائے, عوام کو بنیادی یہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی سہولت دی جائے. اب ہمارا آگے یہ مسئلہ آ گیا پولوشن کے حوالے سے بھی, جی کہ ہم جو ہے وہ آبادی بے تاب رہی ہے, اور اس کی پولوشن کے لیے ہمارے جو ہے وہ مناسب انتظامات نہ ریاست نے کیے نہ عوام کو سکھایا کہ وہ لین لویا نہیں ساڑنا, ربڑ کو نہیں جلانا, جدوں کو مونجی کنک وڈنی ہے او دے سٹے نو تھلے جڑا بچ جاندا اونوں اگ نہیں لانی. اس کے لیے بھی مریم نواز بہترین کام کر رہی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کر رہی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمارے پیارے میرے دوست ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب, کمال. سلام ہے کہ وہ پنجاب کی ہیلتھ کو لے کے چل رہے ہیں. اور پھر ہمارے جو CNW والے ہیں, وہ سڑکوں شاہراہوں والے جناب ملک سہیب ہمارے بھٹ. برتھ صاحب, سہیب برتھ, یہ بھی نہ بڑا اوکھا جے, ویسے میں انہاں نوں نہ چن نہ انج نہیں صحیح جو ہے وہ پکارتا ہوں. یہ ٹیم آگے جو وزیر اعلیٰ کی ہے رانا یہ سکندر بڑا صاحب اچھا. ایجوکیشن کے حوالے سے کیا آپ. رانا صاحب پما ہے آپ کو, کیونکہ رانا صاحب آپ کا شیر بھی میری طرح, اور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. اے رانا صاحب وکری گل ہے, ایک دن میری کال آپ نے نہیں اٹھائی تھی, اے سندیلا صاحب میں نے یاد کرایا جی. تو یعنی یہ پوری ٹیم ہے مریم نواز شریف کی, اور یہ وہ ٹیم ہے جو سیلاب کے دنوں میں گندے جوتے, گندے کپڑے, ہوں. سر میں غبار, وہ تصویر آپ کے ذہن میں نقش ہے نا, ہماری بہن ہے مریم اورنگزیب مریم صاحبہ, وہ بھی اس اورنگزیب, میں موجود تھی. اور یعنی جس میں ان کی اس کا بازو بھی زخمی تھا. جی 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 جی. تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو وہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے مریم نواز شریف کے تھرو آگے پہنچا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. آخر میں جناب ایک چیز جو ہے وہ میں اپنی طرف سے ٹوچ لگا دوں,
गुज़श्ता रोज़ पेशावर जलसा में उन ड्रग पैडलर्स, हीरोइन के स्मगलर और ये रन फरोश और जन फरोश, गर्दा फरोश और ये तमाम इल्लतों में मुलव्वस ये लोग, इन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़, इन दोनों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये इंतहाई घटिया और पाकिस्तानी सियासत को मजीद बर्बाद करने की तरफ है। और इससे एक चीज ये पता चलती है कि आजम तरीन नजीर तारड़ और अता तारड़ ये दुरुस्त सिमत पे खड़े हैं। इसी वजह से पीटीआई वाले चीका मार रहे हैं, इसी वजह से जलसे में नाम लेके, यानी संदेला साहब ये दसन ना कि हमारी कारकर्दगी ये, हमने पेशावर में ये कर दिया, हमने दूध की नहरें बहा दी, हमने शहद की नहरें बहा दी, हमने इतने अरब दरख्त लगा दिए, इतने लोगों को रोजगार दे दिया, और गरीब तरीन मकरूज तरीन सूबा की कारकर्दगी जीरो, ते गालां कढ़ दे जे तारड़ बरादरान नो फिटो मुंह तुहाडे। बस जब कुछ करने के लिए ना हो, कुछ दिखाने ना लिए हों, तो फिर राजा साहब गालियां निकालते हैं ना। अता तारड़ का अगर किरदार देखना है ना, तो आप बनियाने मरसूस जंग में देखें, डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब के साथ मिलकर हिंदुस्तान जहां हमसे 10 गुना फौज में बढ़ा था, वहां पे 50 गुना मीडिया में भी बढ़ा था। जो उनका हाल इन दो शेरों ने किया, पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने किया, मेरे ख्याल में अता तारड़ की वो वाली परफॉर्मेंस एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4.5 साल की हुकूमत एक तरफ, और इमरान खान को बड़ा प्रॉब्लम है उनसे। आपको याद है गुजरांवाला में उन्होंने इसको हवालात में हथकड़ियों जी जी समेत जी अदालत जी जी में, वो जी पुराना जी वैर है जी उनका। जी लेकिन जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी तकलीफ से अंदाजा हो रहा है कि अता तारड़ साहब जो हैं वो दुरुस्त सिमत पर खड़े हैं, इसमें कोई शक भी नहीं रहा साहब। ऐसा बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह सलामत रहें, खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टाई लगाकर हमें नजर आते रहें। और मैनू बड़ा चाह है उस दिन का जिस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਾਓ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜੇ। ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ बहुत ਵੈਰੀ ਮਚ। शुक्रिया, बहुत ਥੈਂਕ ਯੂ शुक्रिया। ਥੈਂਕ ਯੂ। अस्सलाम।